बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। सहरा की तपिश अफ्रीका का जहाज किस्त नंबर 21 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक दरखास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आइए किस्त नंबर 21 का आगाज करते हैं। वो बेचांद और तारीक रात थी, समंदर के अंदर फैली हुई तारीकी शुआए शम्स, ज़ियाए नुजूम और नूरे कमर को तरसती हुई भयानक मौजों के वहशी जुल्म से बरसरे पैकार थी। अहमद का जहाज पुरशोर समंदर में पानी के बुलबुले और हवा के बगोले की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। सदियों की मुंतजिर मौजें मांदो बूत का खेल खेल रही थीं। हाथ मलते समंदर में कई रोज सफर करने के बाद एक रोज वो द्यो हैकर सख्त लकड़ी का जहाज क्रेट की मगरबी बंदरगाह सिफनारी जा पहुंचा। जहाज से नीचे उतरकर अहमद और कदीमा ने हालात का जायजा लिया। सफनारी एक छोटा सा मगर बारोनक शहर था। बंदरगाह के साथ साथ मुसाफिर खानों और सराहों का सिलसिला शुमालन जनूबन दूर तक चला गया था। वो दोनों भी अपना सामान उठाकर एक करीबी सराय में दाखिल हुए। अपना सामान उठाए वो सीधे सराय के मालिक के पास आए, जो एक बूढ़ा वेनसी था। अपना सामान फर्श पर रखते हुए अहमद ने इस वेनसी से कहा, क्या हमें एक रात कयाम के लिए कोई अलहदा कमरा मिल जाएगा? इस वेनसी ने बड़ी खुश तबई से कहा, क्यों नहीं मिलेगा, ये समुद्री लहरों की तरह आने वाले मुसाफिर ही तो हमारी रोजी, हमारे रिज्क का सबब बनते हैं। मैं अभी आप दोनों के कमरे का बंदोबस्त करता हूँ। अहमद ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े वेनसी ने कहा, मेरा नाम हॉप्स है। ये सराय बहुत पुरानी है, इसे मेरे दादा ने शुरू किया था। मेरा बाप और मैं इस सराय में पैदा हुए। ठहरो, मैं अपना एक आदमी तुम्हारे साथ भेजता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा आता है। साथ ही वो ऊंची आवाज में अपने किसी खादिम को पुकारने लगा था। अहमद ने नकदी की थैली निकाली, इसमें से चंद सिक्के निकाले और उन्हें हॉप्स के सामने रखी लकड़ी की भद्दी सी मेज पर फैलाते हुए पूछा, क्या दूं? हॉप्स ने खुद ही 2 सिक्के उठा लिए और मुस्कुराकर कहा, बस मेरे लिए काफी हैं। इतनी देर तक इसका एक खादिम भागता हुआ आ गया। बूढ़े वेनसी ने इससे कहा, इन्हें निचले हिस्से के शर्की कमरों में जो खाली हैं इनमें से किसी एक में पहुंचा दो। वो खादिम अहमद और कदीमा को लेकर चला गया। अहमद और कदीमा ने अपना सामान वहां रखा और कमरे को कुफल लगाने के बाद वो फिर आए। हॉप्स अकेला बैठा हुआ था। अहमद कदीमा के साथ फिर इसके पास आया और इस्तफसारन उसने पूछा, अपना सफर जारी रखने के लिए हमें घोड़ों की जरूरत है। क्या यहाँ नजदीक कोई ऐसी जगह है जहां से हम घोड़े खरीद सकें? हॉप्स ने सर हिलाते हुए खुशामदी लहजे में कहा, जरूर है। मेरी सराय की पुष्ट पर एक खुला मैदान है जहां जानवरों की मंडी लगती है और लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। तुम दोनों वहां जाओ और अपनी पसंद के घोड़े खरीद लो। अहमद ने फिर कुरेदने के अंदाज में हॉप्स से पूछा, अगर हमने क्रेट के शुमाली शहर हलीम की तरफ जाना हो तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? इस बूढ़े वेनसी ने कहा, हलीम जाने के 2 जराए हैं। अव्वल यहाँ से जहाज में बैठो, वो यहाँ से शुमाल की तरफ कैस्टेली की बंदरगाह से होता हुआ मशरक की तरफ मुड़कर तुम्हें हलीम पहुंचा देगा। अहमद ने बेजारी से कहा, हम बहरी सफर से तंग आ चुके हैं, हम खुश्की के रास्ते सफर करना चाहते हैं। हॉप्स ने फिर कहा, खुश्की के रास्ते यहाँ से मशरक की तरफ रवाना हो जाओ। इसके लिए तुम्हें रास्ते तलाश करने की कोई तगदो न करनी पड़ेगी। सफनारी शहर से बाहर एक शाहराह सीधी मशरक की तरफ जाती है, बस इस पर हो लो। लगभग 25 मील आगे जाकर रास्ते में पड़ने वाली छोटी छोटी बस्तियों की निस्बत एक बड़ी बस्ती आएगी। इस बस्ती से बाहर शुमाल की तरफ एक चौराहा है। इस चौराहे से एक सड़क सीधी जनूबी जानिब बालखोरों की बंदरगाह की तरफ चली गई है और एक सीधी मशरक की तरफ झील ल्यूका और उसके साहिली शहरों की तरफ जाती है। तुम्हें शुमाल की तरफ सफर करना होगा, लेकिन यहाँ तुम्हें एहतियात बरतना होगी क्योंकि शिमाल की तरफ वहां से 2 सड़कें निकलती हैं। एक सड़क जो बाएं तरफ से वो सीधी हलीम शहर की तरफ जाती है, दूसरी सड़क जरा मशरक की तरफ झुकती हुई आगे बढ़ती है और ये कोहिस्तान अल्मेरस के पहाड़ी शहर कानिया की तरफ जाती है। जो सड़क सीधी शिमाल की तरफ जाती है तुम इस पर चढ़ जाना, लेकिन यहाँ से अपनी मुकम्मल तैयारी करके जाना, इसलिए कि हलीम शहर भी कोहिस्तान अल्मेरस में ही है। वहाँ सख्त सर्दी पड़ती है, मौसम सरमा का आगाज हो चुका है और अब वहाँ बर्फानी मौसम शुरू हो जाएगा। जरा रुककर बूढ़े हॉप्स ने पूछा, तुम वहाँ क्या करने जाओगे? तुम मुझे चेहरे से एक सिपाही लगते हो। तुम्हारा चेहरा इस बात का कमाल है कि तुम या तो कुछ अरसा के लिए गुलाम रहे हो या अपने दुश्मनों की कैद में थे, जिन्होंने तुम्हारा चेहरा दाग कर भयानक बना दिया है।
ऐसे ही जले हुए चेहरे का मैंने एक बहरी कज़ाक देखा था जिसका चेहरा देखकर लोग खौफजदा हो जाया करते थे। इस वक्त मैं जवान था और वो सफनारी के बाजार में अक्सर आया करता था। अब खबर नहीं कहाँ होगा। क्या तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक तो नहीं? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपने गौर से अहमद की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ और पूछूं? अहमद ने खुश तबी में कहा, बिला झिझक पूछो, मैं बैरी कज़ाक नहीं हूँ। आपने मदम आवाज में कहा, तुम कहाँ से आए हो और किस घर से हलीम शहर जाओगे? सुनो, हलीम एक कोहिस्तानी और महंगा शहर है। वहां तो अक्सर मुतवव्वल लोग घूमने की गर्ज से जाते हैं या जिंदा दिल अमीरजादे वहां अपनी शादियां रचाने जाते हैं। तुम वहां क्या करोगे? अहमद ने संजीदगी से कहा, मेरा ताल्लुक अफ्रीका से है और मैं बर्बर हूँ। मैं अपने एक दुश्मन की तलाश में हलीम जा रहा हूँ। कोहे अल्मेरस के अंदर मैं इसे अपना इंतकाम लूंगा। आपने खौफजदा लहजे में कहा, मुझे पहले ही अंदेशा था तुम जैसा खतरनाक इंसान किसी ऐसी ही मुहिम पर होगा। मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूँ। इस बार कदीमा ने हाफ्स को मुखातिब करते हुए पूछा, चंद हफ्ते पहले तुम्हारी सराय में किसी ऐसे शख्स ने कयाम तो नहीं किया जिसका कद खूब निकलता हो, जिस्म कड़ा और शडोल, बाएं गाल पर जख्म का एक लकीर नुमा तिरछा निशान, कान टूटे हुए हों, किसी बद तहजीब फौजी सवार की तरह बातें करता हो और अपना नाम तबरक बताता हो? वो बूढ़ा वेनेसी चंद सानियों तक गहरी सोचों में खोया रहा। फिर उसने मायूसी में कहा, मुझे अफसोस है, इस हुलिये और इस नाम के किसी शख्स ने मेरी सराय में कयाम नहीं किया। अहमद और कदीमा वहां से हट गए। फिर वो घोड़े खरीदने के लिए इस मैदान की तरफ जा रहे थे जो हाफ्स की सराय के अकब में था। एक रात इस बूढ़े वेनेसी के सराय में बसर करने के बाद अहमद और कदीमा सफनारी की बंदरगाह से रवाना हो गए थे। इन दोनों की मंजिल अब कोहिस्तान एलमेरस के अंदर हलीम शहर था। सफनारी से वो हॉफ्स के बताए हुए रास्ते पर मशरक की तरफ रवाना हुए थे। लगातार सफर करते हुए वो इस चौराहे पर पहुंच गए थे जिसकी निशानदही उन्हें हॉफ्स ने की थी। उन्होंने देखा चौराहे के करीब ही एक बस्ती थी और वहां से सड़क सीधी जनूब में क्रेट की जनूबी बंदरगाह बलखोरा की तरफ जा रही थी, जबकि एक सड़क मशरक की जानिब झील ल्यूका और उसके नवाई शहरों की तरफ चली गई थी। शुमाल की तरफ जिधर जिधर उन्हें सफर करना था, दो सड़कें जा रही थीं। इनमें से एक जरा सा मशरक की तरफ रुख करती हुई कानिया की तरफ चली गई थी। चौथी शाहराह जो सीधी शुमाल में हलीम शहर की तरफ जाती थी। इन दोनों ने अपने घोड़ों को इस शाहराह पर चढ़ाया और मेमेज लगाकर उन्हें सरपट दौड़ा दिया था। एक रोज जबकि रात पर जवाल का वक्त था, कहकशां उजड़ गई थी और सितारे राख होते जा रहे थे, अहमद और कदीमा हलीम शहर से 10 मील दूर इस दरिया के किनारे जा पहुंचे थे जो कोहिस्तान अलमरस से निकलकर जनूब मशरक की तरफ बल खाता हुआ झील ल्यूका में जा गिरता था। दरिया के किनारे अहमद अपने घोड़े को रोकते हुए कहा, कदीमा, सूरज तुलू होने वाला है, मैं फजर की नमाज अदा कर लूं, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर सस्ता लो। दोनों अपने घोड़ों से उतर गए। अहमद ने पहले दोनों घोड़ों की अगली टांगें बांधी और इनके दहाने उतार कर उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ दिया था। इसके बाद अहमद ने दरिया के किनारे बैठकर वजू किया और फिर वहीं पथरीली जमीन पर किबला रू होकर वो फजर की नमाज पढ़ रहा था। कदीमा दरिया के किनारे किनारे घास फूस और खुश्क लकड़ियां जमा करके एक जगह ढेर करने लगा था। नमाज के बाद अहमद दुआ मांगकर जब फारिग हुआ तो उसने देखा कदीमा ने दरिया के किनारे पथरीली जमीन पर आग का छोटा सा एक अलाव रोशन कर लिया था और वह अपने घोड़े की खर्जीन से पनीर और मकई की मीठी रोगनी रोटियां निकालकर आग के करीब कपड़ा बिछाकर इस पर रख दी थी। अहमद जब करीब आया तो कदीमा ने कहा, अहमद आओ बेटे, खाना खा लें, मुझे तो भूख लग गई है। रात भर सफर करने से वो और भी सख्त सर्दी में सारा बदन चूर हो गया है। अहमद भी कदीमा के सामने बैठ गया। दोनों आग के सामने अपने आप को गर्म करने के अलावा खाना भी खाने लगे थे। सूरज अब मशरिक से तुलू हो रहा था और कोहिस्तानों की चोटियां रोशन होना शुरू हो गई थीं। कायनात का जरा जरा जाग उठा था। दूर कहीं मुर्गों की आजानें सुनाई दे रही थीं। शायद दूर नजदीक कोई बस्ती हो। शुमाल में कोहिस्तान एलमेरस की बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां चमकने लगी थीं। हवा का रुख चूंकि शुमाल से जनूब की तरफ था, इसलिए सर्दी में खूब इजाफा हो गया था। खाने के बाद अहमद और कदीमा आग के पास बैठकर सस्ताते रहे। जब कदीमा की जमा की हुई खुश्क घास और लकड़ियां खत्म हो गईं और आग बुझ गई तो वो दोनों खड़े हो गए और घोड़ों को दोबारा दहाने चढ़ाकर वो सवार हो गए थे।
دریا کا چوبی پل عبور کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر سر پر دوڑا دیا تھا۔ دھوپ اب چاروں طرف پھیل کر تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں کمی ہونے لگی تھی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر قبل احمد اور قدیمہ حلیم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ شہر قدرے کم بلند اور پستہ قد پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، جبکہ مغرب اور مشرق میں کوہستان ایلمرس کا بلند سلسلہ جو برف سے ڈھکا ہوا تھا دور سمندر تک چلا گیا تھا۔ جنوب کی طرف سے وہ دونوں حلیم شہر میں داخل ہوئے تھے اور اپنے گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے وہ آگے بڑھتے رہے۔ شہر کے وسط میں وہ ایک بڑے چوک کے پاس رک گئے۔ یہ وہی چوک تھا جس کی نشاندہی تبرک کے بھائی نے کی تھی۔ اس کے ایک طرف کلیسا تھا، اس کے بلند و بالا سنہری کلس بلندی اور دھوپ میں چمک رہے تھے، اور دوسری طرف کمان گروں کا پرانا اور قدیم بازار تھا۔ دونوں چوک کے دائیں طرف آئے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے وہ ایک دکان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اندر ایک بوڑھا دھوکنی سے آگ کی بھٹی کو ہوا دے کر لوہے کے ٹکڑے گرم کر رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے 4 کاریگر کمانوں اور تیر بنانے میں مصروف تھے۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر احمد اور قدیمہ باہر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک کام میں مصروف اس بوڑھے کو دیکھتے رہے۔ اچانک اس بوڑھے کی نظر ان پر پڑی اور اس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ کوئی چیز چاہیے تو اندر آ کر دیکھ لو۔ احمد چند قدم اور آگے بڑھا اور اس بوڑھے سے قریب ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، جس طرح مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تمہارا نام امتیس ہے اور تم یونانی ہو؟ بوڑھے نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، میرا یونانی ہونا تو میرے نام سے ظاہر ہے، لیکن تم یہاں اجنبی لگتے ہو۔ تم کہاں سے آئے ہو، کون سے نگر کو جاؤ گے اور کس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ احمد نے اپنا چہرہ بوڑھے امتیس کے قریب لاتے ہوئے کہا، میرا تعلق افریقہ کے شہر کرتاجنہ سے ہے، میں تبرک سے ملنے آیا ہوں۔ امتیس نے اسے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کس سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہو؟ احمد نے پھر سرگوشی میں کہا، میں اس کے لیے ایک بری خبر لایا ہوں۔ اس کی غیر موجودگی میں ایک مسلمان نے جس کا نام احمد تھا اس کی بہن کو اٹھا لیا ہے اور اس کے بڑے بھائی کو بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ امتیس نے دکھ سے کہا، اس مسلمان نے ایسا کیوں کیا ہے، جبکہ میں نے سن رکھا ہے مسلمان اخلاق و کردار کے بہت بلند اور عورتوں کا احترام کرتے ہیں۔ احمد نے کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے، پر یہ بری ابتدا تبرک کی طرف سے ہوئی ہے۔ تبرک اس مسلمان کی منصوبہ کو اٹھا لایا تھا، اس کا نام ایمن ہے، لہٰذا وہ بھی حرکت میں آیا اور تبرک کے بڑے بھائی کو اس نے زخمی کر دیا اور اس کی بہن کو کہ جس کا نام سما ہے اٹھا کر لے گیا۔ اب تبرک کی بہن اس مسلمان کے پاس یرغمال ہے اور اس نے تبرک سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی منصوبہ دے جائے اور اپنی بہن لے جائے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے ورنہ وہ تبرک کی بہن کو اپنے چھوٹے بھائی سے بیاہ دے گا۔ امتیس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اس مسلمان نے بہت بہتر اور احسن فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً اس مسلمان کے پاس تبرک کی بہن سما کی عزت محفوظ ہوگی، لیکن اس احمد نام کے مسلمان کو اپنی منصوبہ حاصل کرنے سے کیا فائدہ، وہ تو اس کے لیے بیکار ہو چکی ہے۔ احمد نے چونک کر پوچھا، کیا تبرک اسے بے آبرو کر چکا ہے؟ امتیس نے بڑے وثوق سے کہا، نہیں، وہ بے آبرو نہیں ہوئی، اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا بھی تو ایسی لڑکی تھی کہ یا تو وہ بے آبرو کرنے والے کو قتل کر دیتی یا اپنا کام تمام کر لیتی۔ احمد نے چونک کر پوچھا، پھر وہ کیسے بیکار ہو گئی؟ امتیس نے دکھ سے کہا، اسے اندھا کر دیا گیا ہے۔ احمد نے اس بار بھرپور غصے میں پوچھا، کس نے اسے اندھا کر دیا ہے اور کس جرم میں ایسا کیا گیا ہے؟ امتیس نے کہا، یہ ایک طویل کہانی ہے۔ احمد کہہ رہا تھا، تم کہو تو میں سنوں گا۔ امتیس نے اپنی قریب خالی نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بیٹھو، میں تمہیں پوری داستان سناتا ہوں۔ احمد اور قدیمہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ امتیس کے دھونکنی کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا، پھر وہ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے رازدارانہ آواز میں کہہ رہا تھا، تبرک جب احمد کو اٹھا کر یہاں لایا تو اس کے ساتھ اس کے 8 محافظ قسم کے ساتھی بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کرتاجنہ سے بے شمار مال و دولت اٹھا لایا تھا۔ وہ ایمن سے شادی کر کے مستقلاً یہاں کریٹ میں آباد ہونا چاہتا تھا، لیکن ایمن نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تبرک آہستہ آہستہ پیار اور ہمدردی سے ایمن کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتا رہا، اس کی ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتا۔ پھر ایمن ہی کے لیے جھیل لیوکا کے کنارے اس نے ایک پرتکلف حویلی خرید لی اور ایمن کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ ایمن کی خدمت کے لیے اس نے ایک مقامی یہودی عورت کو کنیز رکھ لیا تھا۔ ساتھ ہی آہستہ آہستہ وہ ایمن کو شادی کرنے پر اکساتا رہا، لیکن ایمن برابر انکار کرتی رہی۔ اس دوران تبرک نے یہ شریفانہ ثبوت دیا کہ ایمن کو زبردستی بے آبرو نہ کیا۔
ساری آسائشیں اور راتیں ہونے کے باوجود جب ایمن شادی سے انکار کرتی رہی تو تبرک طیش میں آ گیا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر ایمن نے شادی نہ کی تو وہ اسے اندھا کر دے گا، لیکن ایمن نے کوئی پرواہ نہ کی اور برابر انکار کرتی رہی۔ پھر ایک روز اس ظالم تبرک نے اس معصوم بچی کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر کر اسے اندھا کر دیا۔ اب وہ اندھی ایمن کو بھی معاف کرنے پر تیار نہ تھا اور اندھی حالت میں بھی زبردستی سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر وہ یہودی عورت جسے تبرک نے ایمن کے لیے کنیز رکھا تھا آڑے آئی۔ اس نے سارے حالات اپنے بوڑھے شوہر سے کہہ دیے۔ ایمن بھی چونکہ کبھی یہودی تھی لہٰذا وہ اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ امتیس رک کر احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد نے خفگی میں کہا، تم رک کیوں گئے؟ اپنی بات مکمل کرو۔ امتیس نے پھر کہنا شروع کیا۔ وہ بوڑھا یہودی اور اس کی بیوی ایمن کو اپنے جوان بیٹے کی مدد سے تبرک کی حویلی سے اٹھا کر لے گئے اور بوڑھا یہودی جس کا نام لمحان ہے ایمن کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ تبرک کو بھی اسی روز ایمن کے اٹھائے جانے کی خبر ہو گئی تھی کیونکہ وہ جھیل لیوکا کے کنارے شکار پر گیا ہوا تھا۔ اس نے بوڑھی یہودی کنیز سے ایمن کا پوچھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ تبرک نے اس بوڑھی یہودن کو بہت مارا پر وہ برابر لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ غصے میں آ کر تبرک نے یہودن کے اس جوان بیٹے کو قتل کر دیا جس کی مدد سے اس نے ایمن کو تبرک کی حویلی سے اٹھایا تھا۔ اب وہ بوڑھی یہودن قسم پرسی کی حالت میں اپنے جھونپڑے میں زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ بوڑھا یہودی لمحان ایمن کو لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ تبرک نے اپنے آدمی لمحان اور ایمن کی تلاش کے لیے مختلف شہروں میں پھیلا رکھے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کچھ نشان نہیں ملا۔ احمد نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، تبرک کے آدمی کس کس شہر میں ہیں اور وہ خود کہاں ہے؟ امتیس نے کہا، تبرک کے 2 آدمی تو اسی شہر میں ہیں، وہ دو جنوبی بندرگاہ بالخورا میں، 2 مغربی بندرگاہ سفناری میں اور 2 خود اس کے پاس جھیل لیوکا کے کنارے کندناس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایمن بہت خوبصورت اور اچھی بچی تھی۔ چند روز جب تبرک میرے ہاں ٹھہرا تو میں نے اسے دیکھا تھا، وہ بہت اداس اور کم آمیز تھی۔ ایمن کے اندھا ہو جانے کا سن کر احمد اپنے آپ میں نہ رہا تھا۔ غصے اور تبرک کے خلاف نفرت میں اس کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے صحرا کی چلچلاتی دھوپ میں کسی بستی کے در و بام جل اٹھے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شعلے اور چہرے پر خون ریزی اتر آئی تھی، تاہم اس نے اپنے آپ کو بکھرنے سے بچاتے ہوئے پھر امتیس سے پوچھا، تم تبرک کو کیسے جانتے ہو؟ امتیس نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی میں بھی اپنی جوانی کے دور میں کرتاجنہ شہر کے مشرقی حصے میں رہا کرتا تھا۔ میں اور تبرک کا باپ اشتراک سے تجارت کیا کرتے تھے، پھر اس کا باپ مر گیا اور میں کرتاجنہ سے یہاں آ کر کمان گری کا پیشہ کرنے لگا، تب سے میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تبرک مجھے بے حد عزیز تھا لیکن جب سے وہ ایمن کو اٹھا لایا ہے اور اسے اندھا کر دیا ہے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس کے 2 آدمی جو حلیم میں ایمن اور بوڑھے یہودی لمحان کی تلاش میں ہیں، میں نے انہیں اپنے ہاں جگہ نہیں دی۔ وہ شہر سے باہر جنوب کی طرف ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور شہر سے نکلنے والے راستوں کی نگہداشت کرتے ہیں تاکہ ایمن اور لمحان اگر یہاں ہوں تو بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں۔ اس شہر کے شمال میں بلند و بالا برفانی پہاڑ اور ان سے آگے سمندر ہے۔ مشرق اور مغرب میں ناقابل عبور اور برف سے لدے کوہسار ہیں، لہٰذا ان اطراف سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اسی لیے تبرک کے آدمی جنوب کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ امتیس چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر اس نے دکھ سے کہا، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کاش کوئی ایسا آدمی ہوتا جو ان ظالموں سے ایمن کی بے گناہی، معصومیت اور مظلومی کا انتقام لیتا۔ کاش میں جوان ہوتا تو ایمن کو اندھا ہونے سے بچاتا اور تبرک کو قتل کر دیتا۔ کچھ سوچتے ہوئے احمد نے پوچھا، تبرک کے ہاں کنیز کا کام کرنے والی یہودی عورت کہاں رہتی ہے جس نے ایمن کو بچایا تھا؟ لمبا سانس لیتے ہوئے امتیس نے کہا، جھیل لیوکا کے کنارے جو کندناس شہر ہے، اس کے مشرقی حصے میں جھیل کے عین کنارے یہودیوں کا ایک بہت بڑا معبد ہے۔ اس معبد کے دائیں جانب 2 مکان چھوڑ کر تیسرا مکان لمحان یہودی کا ہے جس میں اس کی بیوی رہتی ہے۔ کوئی اسے اب کما کر کھلانے والا نہیں۔ سنا ہے اڑوس پڑوس کے یہودی اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ سارے واقعات تبرک کے ان 2 ساتھیوں نے بتائے ہیں جو ان دنوں ایمن اور لمحان پر نظر رکھنے کے لیے حلیم کی جنوبی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کاش کوئی ہوتا جو ان ظالموں سے ان کے ظلم کی خون ریزی کا حساب طلب کرتا۔ احمد نے کچھ سوچا، پھر اس نے غور سے امتیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امتیس کیا تم تبرک کے ان 2 ساتھیوں کو جو اسی شہر کے جنوبی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں اپنی دکان میں بلا سکو گے؟ امتیس نے فراخ دلی سے کہا، یقیناً بلا سکتا ہوں، وہ میرے کہنے پر ضرور یہاں آ جائیں گے، لیکن تم انہیں کیا کہو گے؟ احمد نے بات مختصر کرتے ہوئے کہا، میں ان سے کیا کہوں گا یہ ان کے آنے پر تم خود ہی جان جاؤ گے، بس تمہاری مہربانی کہ تم انہیں یہاں بلا دو۔ امتیس نے کمانے بنانے میں مصروف ایک کاریگر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا، جاؤ شہر کے جنوبی سرائے میں چلے جاؤ، وہاں تبرک کے جو 2 ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے کہو کرتاجنہ سے 2 آدمی ان کے لیے کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ کاریگر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ امتیس نے احمد اور قدیمہ کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں دکان کے اندر آ کر آرام سے بیٹھو۔ احمد اور قدیمہ دکان کی ایک نشست پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قدیمہ سخت پریشان اور فکر مند تھا، شاید ایمن کی داستان سن کر اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔
احمد اور قدیمہ دونوں دکان کے اندر بیٹھ کر امتیس سے باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ کاریگر لوٹ کر آ گیا جو تبرک کے ساتھیوں کو بلانے گیا تھا۔ اس کے ساتھ خوب تناور اور تنمند دو مسلح جوان بھی تھے۔ دکان کے اندر آ کر وہ دونوں جوان قدیمہ کو پہچان گئے۔ ان میں سے ایک نے سختی سے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اگر تمہارا مقصد ایمن کو تلاش کرنا ہے تو یہاں سے زندہ بچ کر نہ جاؤ گے۔ احمد آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور دکان کا بیرونی دروازہ اس نے اندر سے بند کرتے ہوئے اپنی کھولتی رغراتی آواز میں کہا، اگر قدیمہ بچ کر نہ جا سکے گا تو تم بھی زندہ اس دکان سے باہر نہ نکل سکو گے۔ احمد نے فوراً اپنی تلوار کھینچی اور پشت پر لٹکتی ہوئی ڈھال بھی اس نے سنبھال لی تھی۔ ان دونوں نے بھی اپنی تلواریں سنبھال لی تھیں، لیکن ان کے پاس ڈھالیں نہ تھیں۔ وہی جوان جس نے قدیمہ کو دھمکی دی تھی اس بار احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ تم اس دکان کا دروازہ بند کر کے ہمیں زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم قدیمہ کے ساتھ تمہیں بھی اس دکان میں دفن کر جائیں گے۔ احمد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم بکتے ہو، میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میری تلوار جب تم دونوں پر برسے گی تو تم دونوں اپنی ساری نفس پروری اور بدظرفی بھول جاؤ گے۔ سن رکھو، میں تمہارے خون سے اس دکان کو رنگین کر کے جھیل لیوکا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تمہاری ساری بدمستی، تمہاری ساری ہمت و عزیمت چند لمحوں کے اندر میں زائل کر دوں گا۔ آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو کہ میں تم دونوں کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک بار ان دونوں نے گہری اور طوفانی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اپنی تلواریں لہرائیں اور احمد پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ قدیمہ، امتیس اور اس کے کاریگر پریشان حالت میں ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کر احمد پر حملہ کر دیا۔ بڑی آسانی کے ساتھ احمد نے ایک کا وار اپنی ڈھال پر اور دوسرے کی تلوار کو اپنی تلوار پر روک لیا تھا۔ پھر احمد شعلے کی سی بےتابی سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی تلوار باری باری ان دونوں پر ایسی تیزی اور مہارت سے برسنے لگی تھی گویا انجمن کن فیکون میں سیف لا الہ ابھر ڈوب گئی ہو۔ دونوں کو دھکیلتا ہوا احمد دور تک لے گیا تھا۔ احمد ایسی تسلیم رضا اور ایسی عیسی نفسی سے جھپٹ رہا تھا کہ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے کہ ایک بار جم کر جنگ کا توازن اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی تھی۔ احمد پہلے اپنے ڈھال پر ان کے وار روکتا رہا اور تلوار سے ان پر جوابی حملے کرتا رہا، لیکن اب اس نے اپنے حملوں میں اس قدر تیزی پیدا کر لی کہ وہ دونوں حملہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے تھے، اور اپنے آپ کو صرف اپنے دفاع تک محدود رکھ کر وہ احمد کے آگے آگے الٹے پاؤں بھاگنے لگے تھے۔ احمد کے حملوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے بدترین حلقۂ گرداب اور دل کے ذلیل ترین فریب اور تالے بد کا سامنا کر رہے تھے۔ احمد کے حملوں کا سدباب اب ان کی پہنچ سے باہر تھا اور وہ اپنی مرضی سے انہیں اپنے سامنے جس طرح چاہتا بھگا لے جا رہا تھا۔ اچانک احمد کی تلوار ان میں سے ایک کی پسلیوں پر گری اور ران تک اسے چیرتی چلی گئی تھی۔ امتیس کی بند دکان کے اندر ایک المناک چیخ بلند ہو کر ڈوب گئی۔ اپنے ساتھی کے زخمی ہو کر گرنے اور پھر دم توڑ جانے کے بعد دوسرے کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ڈار سے بچھڑی ہوئی کونج۔ وہ سوچ رہا تھا، ایسے خطرناک اور زہریلے دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے کاش یہ زمین پھٹ گئی ہوتی اور میں اس میں سما جاتا، یا سور ہی پھونک دیا گیا ہوتا کہ حشر ہی بپا ہو جاتا۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا، اور چند ثانیوں کے خطرناک حملوں کے بعد احمد نے عجیب سے رات سے مشابہ اور نارا کناں ہونے کے انداز میں چلا کر کہا، جہالت کے پتلے، سنبھلو، تمہارے زوال کا وقت آ گیا ہے اور میں تمہیں کاٹنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی احمد کی تلوار اس کے شانوں پر گری اور پسلیوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر وحشت خیز چیخ بلند ہوئی تھی اور پھر کاٹ کھانے والی خاموشی طاری ہو گئی۔ مرنے والے کے کپڑوں سے اپنی تلوار اچھی طرح صاف کرنے کے بعد احمد نے میان میں ڈال لی تھی۔ قدیمہ، امتیس اور کمانگر جوان سب حیرت و استعجاب سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امتیس نے پریشان سی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور ان دونوں کو قتل کرنے سے تمہارا کیا مقصد حل ہوگا؟ احمد نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں تمہاری دعاؤں کا ثمر اور تمہاری خواہش کا انجام ہوں۔ امتیس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں سمجھا، کھل کر کہو۔ احمد نے امتیس سے قریب ہوتے ہوئے کہا، کیا تھوڑی دیر قبل میرے سامنے تم نے یہ دعا نہ مانگی تھی کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو ان ظالموں سے ایمن کی بے گناہی، معصومیت اور مظلومی کا انتقام لیتا؟ اور پھر تم نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ کاش میں جوان ہوتا تو ایمن کو اندھا ہونے سے بچاتا اور تبرک کو قتل کر دیتا۔ میں نے تبرک کے 2 ساتھیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اس کے بعد اس کی اپنی اور اس کے دیگر ساتھیوں کی باری ہے۔ کیا اس طرح میں آپ کی دعاؤں کو باثر اور آپ کی خواہشات کی تکمیل نہیں کر رہا؟ امتیس نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تم تبرک اور اس کے ساتھیوں سے ایمن کی مظلومیت کا انتقام لے لو تو ان کے لیے بہترین حساب اور عمدہ احتساب ہوگا، اور اس نیک کام کا تمہیں اجر ضرور ملے گا۔ احمد نے پھر امتیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں اپنے ساتھی کے ساتھ ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہونا چاہوں تو کیا تمہیں ان دونوں لاشوں کو ٹھکانے لگانے میں ہماری مدد کرو گے؟ امتیس نے بڑی فراخ دلی سے کہا، تم کوئی اندیشہ نہ کرو، اطمینان سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں ان دونوں کی لاشیں دبا دوں گا۔
احمد دکان کا دروازہ کھول کر قدیمہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حلیم شہر سے باہر نکل کر جنوب مشرقی رخ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانے لگے تھے۔ ان کی منزل جھیل لیوکا کے کنارے کندناس شہر تھا، جہاں تبرک اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ گھل کر نیچے جھکتے جا رہے تھے۔ فضاؤں میں تاریکی چھانے لگی تھی اور برف باری کا بھی امکان تھا۔ اس کے باوجود احمد قدیمہ کے ساتھ طوفانی انداز میں لیوکا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی رات تیز اور طوفانی برف باری شروع ہو گئی تھی۔ راستے میں کسی سرائے میں ٹھہر کر قیام کرنے کے بجائے وہ 2-1 بار رک کر سستا لیے اور دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسرے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ جھیل لیوکا کے کنارے کندناس شہر میں داخل ہوئے۔ برف باری اس وقت بھی جاری تھی۔ جھیل کے کنارے احمد یہودیوں کے پاس آ کر رک گیا۔ پھر دائیں ہاتھ 2 مکان چھوڑ کر اس نے تیسرے مکان پر دستک دی۔ قدیمہ اس سے قریبی دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ احمد نے بڑی ہمدردی سے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو کیا آپ لمحان کی بیوی ہیں؟ اس عورت نے دکھ سے کہا، تم نے سچ کہا، میں ہی لمحان کی بیوی ہوں۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم لمحان کے پاس سے آئے ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ احمد نے کہا، نہیں، میں افریقہ کے شہر کرتاجنہ سے آیا ہوں۔ میں امن کے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں اس کے متعلق سخت فکر مند ہوں۔ اس بڑھیا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور غور سے احمد کی طرف دیکھتے اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ ایمن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ گھٹی گھٹی سی آواز میں احمد نے کہا، میرا نام احمد ہے اور ایمن میری منصوبہ ہے۔ بڑھیا نے ایک طویل سانس لیا۔ آہ، وہ بدقسمت لڑکی تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ جب وہ تبرک کے پاس مقیم تھی تو اپنی دعاؤں میں ہر روز رو رو کر اور گڑ گڑا کر کہتی تھی، یا اللہ میرے احمد کو میری مدد کے لیے بھیج۔ ہم لوگوں نے اس نظریے کے تحت اس کی مدد کی تھی کہ وہ کبھی یہودی تھی، تاہم مجھے یہ علم تھا کہ اب وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اندھی کر دی گئی ہے؟ اور کیا تم اب بھی اس سے محبت کرو گے جبکہ وہ اندھی ہے اور دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہے؟ احمد نے زخمی سی آواز میں کہا، میں پہلے کی نسبت زیادہ اس سے محبت کروں گا۔ وہ قابل ستائش ہے کہ پورا ساری زندگی میں بھی اس نے میرے ساتھ اپنی محبت کا ناطہ نہ توڑا۔ مجھے حلیم شہر میں تبرک کے ایک جاننے والے سے سب حالات کا علم ہو چکا ہے۔ وہاں میں تبرک کے 2 ساتھیوں کو قتل کرایا ہوں۔ مجھے اب صرف یہ خبر ہو کہ امن کہاں ہے تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ کیا آپ بتا سکیں گے وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں برف باری اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر ابھی اس کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ اس بڑھیا نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آؤ اندر آ کر بیٹھو، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کاش تم پہلے آتے تو ایمن کی آنکھیں بچائی جا سکتی تھیں۔ ہم نے تو خلوص دل سے احمد کی مدد کی تھی۔ اس کشمکش میں میرا جوان بیٹا بھی تبرک کے آدمیوں نے قتل کر ڈالا۔ میرا شوہر ایمن کو کسی محفوظ مقام پر لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ تبرک کی دسترس سے محفوظ رہے۔ میں خود اپنے شوہر کے متعلق فکر مند ہوں، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے ان دونوں کو کسی نے کہیں ویرانوں میں مار یا ڈالا ہو۔ تم اندر آ کر بیٹھو، یہ پیچھے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا اگر تمہارا ساتھی ہے تو اسے بھی اندر بلا لو۔ باہر برف باری ہو رہی ہے اور سردی کا زور بڑھ گیا ہے۔ احمد نے کہا، میں بیٹھوں گا نہیں۔ اگر آپ کو علم نہیں کہ امن کہاں ہے تو پھر مجھے تبرک کا پتہ بتا دیں کہ وہ کہاں رہتا ہے تاکہ میں اس سے نمٹ سکوں۔ بڑھیا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں اس کا پتہ ضرور بتاؤں گی۔ یہاں سے سیدھے دائیں ہاتھ کی طرف جائیں تو ایک چوک آتا ہے۔ اس چوک پر جو راستہ بائیں طرف جھیل کے کنارے کی طرف جاتا ہے، اس راستے پر دائیں جانب پہلی حویلی تبرک کی ہے۔ لیکن تم بیٹھو، تم بھوکے ہوگے، میں تمہارے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ احمد نے کہا، نہیں، میں تبرک سے نمٹ کر پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ بڑھیا پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، ٹھہرو ذرا، رک جاؤ۔ بڑھیا اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں لوہے کے 2 لمبی اور موٹی سلاخیں تھیں۔ بڑھیا نے وہانی سلاخیں احمد کو دکھاتے ہوئے کہا، لوہے کی یہ سلاخیں گرم سرخ کر کے تبرک نے ایمن کی آنکھوں میں پھیر کر اسے اندھا کر دیا تھا۔ چوری چھپے یہ سلاخیں میں تبرک کے ہاں سے اٹھا لائی تھی۔ سامعین و ناظرین، صحرا کی تپش افریقہ کا جہاد قسط نمبر 21 کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔